अस्सलाम वालेकुम। वेबिनार में शाकिर अली आपसे मुखातिब यूनिवर्सिटी टाइम में, और हम आज गुफ्तगू करेंगे कोलैबोरेशन के हवाले से कि यूनिवर्सिटियों की किस तरीके से हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं, किस तरीके से ट्रेड को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से स्टूडेंट्स का जो खूबसूरती एक पैकेज है पाकिस्तान से बाहर किस तरह आ जा सकता है, कि किस तरह वो स्कॉलरशिप वगैरह ले सकते हैं, बात करेंगे। और यकीनन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है वेबिनार इंटरनेशनल प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम में प्रोफेसर डॉक्टर मेरिटोरियस मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ला यूनिवर्सिटी के डीन एक्टिंग वाइस चांसलर डॉक्टर रुखसार अहमद साहब, सर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारे दरमियान मौजूद हैं इस वक्त सफ़ीर पाकिस्तान जर्मनी डॉक्टर मोहम्मद फैसल, हमारे एक्सलेंसी हैं, बहुत ही नाइस पर्सनैलिटी। और यकीनन जब हम गुफ्तगू करेंगे तो और हमें उम्दा और खूबसूरत बातें मिलेंगी, यकीनन वो बातें जिससे हमारी रहनुमाई होगी। यकीनन गुफ्तगू आगाज़ हम डॉक्टर रुखसार अहमद की जानिब पहले बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो हमें ये बताइए कि जो हम ये चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी का जो एक खूबसूरत सा एक गुलदस्ता है जहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करते हैं और मुख्तलिफ ममालिक में या मुख्तलिफ जगहों पर जाके शुबाए ज़िंदगी में अपने किरदार अदा करते हैं, यूनिवर्सिटियों का किस तरह का कोलेब्रेशन हो जिस तरीके से जर्मनी के साथ, ताकि एक सिलसिला आगे बढ़ सके। जी, थैंक यू शाकिर साहब। पहले तो ये कि आपने मुझे इनवाइट किया और मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब को भी वेलकम करता हूँ। शुक्रिया। जो आपका सवाल है तो बड़ा, आपके बहुत सारे ये चीज़ों का सवाल काफ़ी बड़ा है, उसका जवाब भी उसी तरह से होगा, लेकिन मैं मुख्तसरन ज़रूर इसका जवाब दूंगा। देखिए, यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं किसी भी मुल्क के लिए, उसका जो मुस्तकबिल तय होता है यूनिवर्सिटीज़ की तालीम और उनके स्टैंडर्ड से। और हम अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अगर हम अपने आने वाली नस्ल को अगर हम कोई कुछ दे रहे हैं तो वो एक यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव में बात करूंगा कि ऐसी एजुकेशन कि जिसमें वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन करने के काबिल हों। क्योंकि बात यह है कि ग्लोबलाइजेशन का दौर है। अब हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, इंटरनेशनलाइजेशन हर तरफ हो रही है। और अब जिस तरीके से टेक्नोलॉजी है, अब टेक्नोलॉजी की कोई बॉर्डर, कोई फ्लैग नहीं रहा है। तो इसलिए अब हमें ज़रूरत है, कहते हैं ना वक्त की ज़रूरत, हमें ज़रूरत है कि हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इस तरह से तैयार करें कि वो इंटरनेशनल मार्केट में जो कंपटीशन है उसको फेस कर सकें और उसमें वो आउट ऑफ बॉक्स जिसे हम कहते हैं ना, उसमें वो अपना नाम बना सकें। वैसे ये बात है कि पाकिस्तान के जो टैलेंट है, पाकिस्तान की जो यूथ है, जब जब और जो माशाल्लाह जैसे डॉक्टर फैसल साहब जैसे लोग हैं, जब जब वो लोग बाहर जाते हैं तो वो अब न सिर्फ अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं बल्कि वो अपना लोहा मनवाते हैं। और लोग, मैंने खुद अपने, चूंकि मैं जाता रहा हूँ पाकिस्तान से बाहर, मैं यूके गया, मैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, मलेशिया, दुबई, श्रीलंका, यानी एशिया, यूरोपीय ममालिक। तो वहां मैंने देखा है कि पाकिस्तानी ने जिस तरीके से अपने आप को मनवाया है, तो वो उसके पीछे उनकी वो एजुकेशन होती है, वो ट्रेनिंग होती है जो उन्होंने यहीं से हासिल की है। और फिर वो अपने आप को जिस तरीके से, चाहे वो आईटी की फील्ड हो, चाहे वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो लॉ हो, उसमें वो अपने आप को मनवाते हैं। तो बस हमारा जो, मैं बीइंग मेरिटोरियस प्रोफेसर और चूंकि पीएचडी सुपरवाइजर भी हूँ, तो मैं सिर्फ ये, मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो दूसरे जो एडवांस कंट्रीज़ हैं लाइक जर्मनी जो हैं, वो उनकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन हो। अच्छा, कोलैबोरेशन में 3 एरियाज बेसिकली होते हैं। एक एरिया होता है स्टूडेंट एक्सचेंज, कि हमारे स्टूडेंट वहाँ जाएं और वहाँ के यहाँ आएँ। और फैकल्टी एक्सचेंज, कि हमारी फैकल्टी वहाँ जाए, वहाँ की फैकल्टी यहाँ आए। और एक रिसर्च कोलैबोरेशन। तो बस यही 3 एरियाज होते हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश है। सही, बहुत शुक्रिया सर, आपने तफसीलन गुफ्तगू की। हमारे दरमियान मौजूद है सर डॉक्टर मोहम्मद फैसल, सफ़ीर पाकिस्तान जर्मनी, और बहुत ही उम्दा गुफ्तगू का सिलसिला भी शुरू करेंगे साथ साथ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने एक रहनुमाई कर दी है।
سر ہم یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ اس وقت جرمنی میں بہت ساری متعدد بہت اچھی اچھی یونیورسٹیاں موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے تاکہ اور وہاں کی پاپولیشن کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے کہ وہاں کے جو کیا کیا یونیورسٹی میں زیادہ تر پڑھایا جاتا ہے. سائنس کو زیادہ توجہ ہے, لاء کی طرف زیادہ وہاں توجہ ہے, یا پھر کسی اور یعنی جس طرح ٹیکنالوجی کی جانب وہ زیادہ متوجہ ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا بھی, ڈاکٹر صاحب کا بھی. اور میں بریفلی آپ کو, سبجیکٹ بہت وسیع ہے مگر بریفلی میں آپ کو اور آپ کے سننے والوں کو اس کے بارے میں کچھ معلومات دینے کی کوشش کروں گا. ہمارا جو بڑا چیلنج ہے جی پاکستان میں وہ یہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ کوئی 70-80 سال پرانے نظام پر چل رہا ہے, جہاں پہ آپ لوگوں کو وہ تعلیم دے رہے ہیں جس کی مارکیٹ میں اتنی ضرورت نہیں ہے. پہلے تھی, یہاں سے بی اے کیا, سرکاری ملازمت مل گئی, وہاں 30 سال کام کرتے رہے, ریٹائر ہو گئے. اب سرکاری ملازمت نہیں ہے اور آپ تعلیم پروڈیوس کیے جا رہے ہیں, بی ایز, ایم ایز, جن کی مارکیٹ نہیں ہے. آپ کو تعلیم وہ دینی شروع کرنی ہے جس کی مارکیٹ میں ضرورت ہے. یہ نیچرل سی ایک بات, ساری دنیا ایسے کر رہی ہے, خاص کر جرمنی. تعلیم انجینئرنگ کی دے رہے ہیں, آگے مارکیٹ مرسیڈیز اور بی ایم ڈبلیو اور بوش اور ایک سے ایک بڑھ کے دنیا کی کمپنی جو ہے وہ ان کو لینے کو تیار ہے. بلکہ جب وہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو فقط پہلے کچھ 6 ماہ, کبھی سال کہتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا 6 ماہ سے زیادہ ایکیڈیمک پڑھائی وہ نہیں کراتے. پھر وہ اپنی فیکٹری میں لے جاتے ہیں, جو ہیوج فیکٹری سیمنز ہے, وہاں وہ سال ڈیڑھ ریسرچ بھی کرتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں, پیسے بھی کماتے ہیں, جس سے وہ اپنا سسٹین بھی کر سکتے ہیں. اور پھر آخر میں 6 مہینے میں وہ اپنی ریسرچ لکھ دیتے ہیں. اینڈ دین اسی جس کمپنی میں وہ کام کر چکے ہیں وہ ان کو ایکاموڈیٹ کر لیتے ہیں. کیوب بائی سائیکل ہے, اس میں پی ایچ ڈیز کرا رہے ہیں. یعنی یہ چیزیں ہیں جو کہ کل کی بائی سائیکل کیسے بنانی ہے, وہ اپنا مارکیٹ سے, ایجوکیشن مارکیٹ سے لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں اور لے رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہمیں چینج لانا لازمی ہو چکا ہے پاکستان میں, اور ہم یہ ایچ ای سی کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ ایچ ای سی اس سے کچھ سیکھ کر ہماری جو تعلیم ہے وہ تعلیم کو لنک کر لے مارکیٹ سے, تاکہ جو لوگ پڑھ کر نکل رہے ہیں ساتھ ہی ان کو بہت اچھی جاب نہیں ہے تو ذرا درمیانی مل جائے, کم اس کی مل جائے. مگر یہ تو بات کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ 16 سال پڑھ کر نکلے ہیں اور آپ کے پاس نوکری کوئی نہیں, اور آپ سرکار کی نوکری تلاش کرتے پھر رہے ہیں. تو یہ تو ایک بہت بڑا چیلنج آ چکا ہے. دوسرا, پاکستان میں تعلیم مہنگی بہت ہو گئی, پرائیویٹ سیکٹر میں چلی گئی اور بہت زیادہ ایگزوربیٹنٹ ہو گیا. اچھا, آپ جرمنی تو خیر سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ہے, یہاں پہ تعلیم مفت ہے, ایک پیسہ بھی وہ آپ سے نہیں لیں گے. تو ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے, پاکستان سے لوگ جرمن زبان سیکھیں اور آ جائیں یہاں پہ. تھوڑا سا ویزا کا پرابلم ہے, وہ کور ہو جائے تو صرف رہائش کا خرچہ دینا ہے. یہاں پہ آپ کو کام بھی مل سکتا ہے اور آپ تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں. انگریزی سے ذرا ہٹ کے ہوگا, لیکن یہاں بہت بڑی مارکیٹ ہے جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت. دوسرا, یہاں پہ انگلینڈ میں ایلس ویئر آپ جب فیس بڑھا رہے ہیں تو اسی کے ساتھ آپ کو اسٹوڈنٹ لونز کا سسٹم بھی شروع کرنا ہے کہ جی ٹھیک ہے, ہم آپ کو 2% یا 3% انٹرسٹ پہ لون دیتے ہیں, جس کی پہلی قسط آپ کی فائنل ڈگری کے سال بعد شروع ہوگی. تعلیم مہنگی کا مقصد یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ تعلیم کے دروازے بند کر دیں نا. تو یہ چیز سیکھنی ضروری ہے. یہ دوسری چیز ہے جس پہ ہم ایچ ای سی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو اسٹیٹ آف دی آرٹ آپ کے یہاں انسٹیٹیوٹس ہیں, جس میں سے ایک میکس پلانک انسٹیٹیوٹ, دنیا کے بہترین انسٹیٹیوٹ, انجینئرنگ بھی ہے, فزکس, بایولوجی, وہاں جو ڈائریکٹر ہیں وہ پاکستان سے ہیں, کراچی سے ہیں, اور آصف اختر, اور بہت بڑا ہمارے لیے فخر کی بات ہے. ہم نے ان کی انگیجمنٹ شروع کرائی ہے میکس پلانک کی. کچھ 26 نوبل پرائز میکس پلانک انسٹیٹیوٹ کو ملے ہیں, 26, اور بیسٹ آف دا بیسٹ وہ کام کر رہے ہیں. تو ہم نے غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ کے ساتھ, نسٹ کے ساتھ, لمس کے ساتھ ابھی کرائی, اور ایچ ای سی کے ساتھ کرائی ہے کہ ایچ ای سی پھر آگے اس کو اسپریڈ کرے. وہ صرف ان کا ایک کہنا ہے, خاص طور پہ جو ٹیچرز ٹریننگ ہے اس کے اوپر ان کی صرف ایک ریکوائرمنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے میرٹ کو میٹ کرے. پیسے کا ان کو کوئی ایشو نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی بندہ ہمارے میرٹ کا ہو, خاتون یا آدمی, تو ہم اس کو لے لیں گے. اور پھر وہ, اور کچھ ان کا ہم ایک سب آفس پاکستان کھلوانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ یہاں
سوشل سائنسز پہ بھی بہت کام. تو میں نے انجینئرنگ اور میڈیسن سارا کوئی آپ نے سنا ہوگا. بایون فارما جنہوں نے پہلی ویکسین بنائی کورونا کی وہ جرمن, اور وہ ٹرکش کپل ہے, ٹرکش اوریجن مسلمان ہیں, اور انہوں نے فائزر کے ساتھ, پیسہ فائزر کا لگا ہوا ہے لیکن ذہن جرمنز کا لگا ہے, اور بایون فارما جو پہلی ویکسین ہے وہ جرمنی میں ڈیولپ ہوئی ہے. ہم بھی ان کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہم کیسے اس ویکسین کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو یہاں بایولوجی اور ان چیزوں میں بھی بہت کام ہے. لاسٹلی آپ کا جو مسئلہ سوسیولوجی کا ہے, لاء کا ہے, جس میں انڈیا کے ساتھ ہمارے مسائل رہتے ہیں ساتھ, تو آپ یہاں پر جتنے ریسرچر آ کر لکھیں گے اس پرچے کی ساری دنیا میں ویلیو ہوگی, پیئر ریویوڈ بھی ہوگا, اور وہ جرمن پرچہ ہوگا یا یوروپین پرچہ ہوگا. آپ اپنا نیریٹو بیانیہ اگر چاہتے ہیں کہ دنیا اس کو ایکسیپٹ کرے اور مانے کہ جموں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, مقبوضہ میں کیا مشکلات ہیں, تو ہم تو کہتے ہی رہیں گے, ہمارے ٹاک شو, ٹی وی, میڈیا. جب ایک ایکیڈیمک پیپر یہاں سے نکلتا ہے, ایون ہماری یونیورسٹیز, جب وہ اس کی پھر ویلیو اور کریڈیبلٹی بہت بڑی ہے. اور پھر وہ, اور یہ بہت تھوڑے ہیں اپنی کوتاہی مانتے ہوئے, ہمارے پاس یہاں سے ایکیڈیمک پیپرز لاء کے سبجیکٹ, انٹرنیشنل لاء کی ڈومین میں, ہیومن رائٹس لاء کی ڈومین میں, ہیومینٹیز, ہسٹری, بہت کم ریسرچ ہمارے ہیں. اس کے بہت سے ریزنز ہیں. تو اس کا جب تک لنکیج نہیں بنے گا, جو آپ پاکستان میں اسٹڈی کر رہے ہیں ود اے ویسٹرن یونیورسٹی, تو آپ کا فٹ پرنٹ جو ہے وہ گلوب پہ نہیں آئے گا. آپ کا فٹ پرنٹ جو ہے وہ, آپ کا بیانیہ پاکستان کی باؤنڈریز کے اندر ہی اٹ ول بی لمیٹڈ نا, محدود ہو جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں سے نکل کر باہر آئے اور اس میں پھیلائیں. تو یہ 3-4 کوششیں ہیں. یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے اور ہم مانتے ہیں کہ اس میں بہت سی کوتاہیاں ہیں اور اس میں بہت سا کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو اچھا سر, ہم ایک اور بھی چیز معلوم کرنا چاہیں گے کہ اس وقت آپ نے 2 باتیں, ایک تو سر فہرست ہے کہ وہاں پر تعلیم مفت ہے اور ہمیں جرمن زبان سیکھ کے وہاں پر آنا چاہیے. تو اس کے لیے کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ پاکستان میں جرمن کی طرف سے, یعنی وہاں کی آپ کی کوشش سے پاکستان میں قائم ہو سکتا ہے جس سے ہم لوگ یہاں پہ جرمن زبان سکھا کے وہاں بھیج سکیں؟ جی, یہ گوئتے انسٹیٹیوٹ کی 2 برانچز ہیں, لاہور اور کراچی میں. ہم اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز بھی جرمن پڑھا رہی ہے. ایک اور چیز جس پہ میں بہت فوکس کرتا ہوں اور پاکستان میں سم ہاؤ وہ نہیں سامنے آتی, جرمنی واحد ملک ہے انگلینڈ کو چھوڑ کے, ولایت کو چھوڑ کے, جن کے ساتھ ہماری ایک کلونیل ہسٹری ہے, ہم پہ حکومت 200 سال کرتے رہے. جرمنی واحد ملک ہے جس کے ساتھ ہمارا ایک یونیک لنک ہے. وہ لنک یہ ہے کہ جو شاعر مشرق ہیں وہ علامہ اقبال صاحب, وہ یہاں تشریف لائے اور ہائیڈلبرگ میں رہتے رہے, اور وہ دریائے لیکر پہ ان کی نظم ہے بڑی مشہور, اور اس کے بعد وہ میونک چلے گئے, وہاں سے انہوں نے اپنا پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا. ان کے جو تھاٹ ہیں فلسفہ خودی اور یہ, اس میں بہت سا امپریشن وہ نیچے سے لیتے ہیں, گوئٹے سے لیتے ہیں. تو ایک بڑا سالڈ لنک ہے یہ. یورپ کے کسی اور ملک کے ساتھ پاکستان کے تاریخی پرسنالٹیز کا نہیں ہے. مثال کے طور پہ اٹلی یا فرانس کے ساتھ نہیں ہے, انگلینڈ کے ساتھ یقیناً ہے, قائد اعظم بھی انگلینڈ گئے. تو یہ لنک جو ہے اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز شاعر مشرق نے بہت سی باتیں لکھی, بہت سا یہاں ڈیولپمنٹ ہوئی, لوگ جانتے بھی ہیں ان کو, پاکستان کو ان کے نام سے پہچانتے ہیں. ہائیڈلبرگ میں ایک پوری سڑک ان کے نام سے ہے, جس گھر میں وہ رہتے تھے وہ گھر ابھی تک انہوں نے محفوظ کیا ہوا ہے. میونک میں جہاں فائنلی انہوں نے اپنے پی ایچ ڈی مکمل کی, ایک پارک میں پورا پلاک ان کے نام کا لگا ہوا. تو یہ ریئر ہے پاکستان میں اتنی, اور وہ بھی تاریخ آزادی, جو ہماری جو جد و جہد آزادی کے جو نمایاں ترین لیڈر تھے وہ یہاں آئے, اور ان کی شاعری پہ اس کا بڑا امپریشن رہا, اور بہت کچھ وہ خود کہتے ہیں, لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ گین کیا. تو اس پہ بہت کام اور ہم کرنا چاہ رہے ہیں, دیکھیں انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب, بہت ہی خوبصورت بات آ چکی ہے کہ سر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں 2 ادارے موجود ہیں, ایک لاہور میں, ایک کراچی میں. آپ یہ بتائیے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو لا یونیورسٹی اس میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ بالکل, میں بڑے غور سے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن رہا تھا, اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی ریئلسٹک بات کی ہے کہ ہمیں پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو ہی میں تھوڑا سا انڈوز کروں گا کہ بس اب ہماری جو کوشش ہو رہی ہے اور پاکستان میں کہ اب وہ اس ہم جو ٹریڈیشن کی طرف, جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن تھی کہ بی اے اور ایم اے صرف 14 ایئرس اور 16 ایئرس کی ایجوکیشن مکمل ہو گئی, اور اس کے بعد وہ نہ کسی کام کے نہ کسی جاب کے
اور بچے اور فرسٹریشن بھی اور ڈپریشن بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے. تو اب جو یونیورسٹیز ہیں، پہلے بات تو اب اسپیشلائز یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں. جنرل یونیورسٹیز بھی ہیں جہاں سے بی اے ایم اے کی تعلیم ہوتی ہے، اور بڑی یونیورسٹیز جنرل ہیں. لیکن اب جتنی یونیورسٹیز بنی ہیں پچھلے 10 سال میں جو میں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں، وہ اسپیشلائزڈ ہیں. مثال کے طور پر میڈیکل یونیورسٹیز، یہاں پر کراچی کی اگر میں بات کروں تو ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی، جناح میڈیکل یونیورسٹی، تو میڈیکل یونیورسٹیز بن رہی ہیں. جہاں میں انجینئرنگ اگر میں دیکھتا ہوں تو مجھے این ای ڈی یونیورسٹی نظر آتی ہے کراچی میں انجینئرنگ، اور مہران یونیورسٹی نظر آتی ہے انجینئرنگ کی. اسی طریقے سے لا کی، اب جو جس یونیورسٹی میں ہوں، فاؤنڈنگ ڈین ہوں اس کا، میں ون آف دا فاؤنڈر ہوں اس یونیورسٹی کا، تو وہ لا کی یونیورسٹی ہے. پاکستان میں کیا ایشیا میں بھی لا کی اسپیشلائز یونیورسٹی نہیں ہے. لا یقیناً جنرل یونیورسٹیز کے اندر کوئی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، کوئی انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، کوئی کالج ہوتا ہے، فیکلٹی ہوتی ہے، لیکن ایک سیپریٹ ایک اسپیشلائز لا یونیورسٹی نہیں ہوتی ہے. یہ جو ہے یونیورسٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی آف لا، یہ اسپیشلائز ہے. ہم لوگ یہاں ایل ایل بی، ایل ایل ایم اور پی ایچ ڈی لا آفر کر رہے ہیں. ہمارے پاس صرف لا کے ایل ایل بی کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ مور دین 2500 ہے. اور اگر ہم لا کی بات کریں تو پی ایچ ڈی لا میں ہمارے پاس مور دین 30 اسٹوڈنٹس ہیں. تو یہ تو ہے اسپیشلائز کی بات. اچھا، جو بات جرمنی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، وہی ہمارا بھی آبجیکٹو ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو جب اعلیٰ تعلیم کے لیے اگر ہم ان کو وہ جاتے بھی ہیں، ابھی بھی بہت سارے ہماری یونیورسٹی میں ایک پروفیسر صاحب ہیں جو کہ جرمنی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، پی ایچ ڈی ان لا کیا ہے انہوں نے. اور ابھی کچھ اور ہماری فیکلٹی ممبر ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ پرسو کر رہے ہیں اپنی جو ہائر ایجوکیشن کو جرمنی سے. ان کی وہی اسی حوالے سے میری بھی کوششیں ہیں کہ ہم پاکستان میں، اب چونکہ جو بات ڈاکٹر فیصل صاحب نے کی تھی میں بالکل سے اتفاق کر رہا ہوں کہ اب ہمیں ضرورت ہے ایسی ایجوکیشن دینے کی کہ جس میں وہ پریکٹیکل بھی اور خود بھی، اور جو اس وقت چیلنجز ہیں جو اکیڈمیا میں، اس کو وہ میٹ کر سکے اور ان چیلنجز کو فیس کر سکے. تو جو جرمنی کی یونیورسٹیز ہیں، میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کی یونیورسٹیز کو وہاں جانا چاہیے، وزٹ کریں وہ، اور وہاں کی یونیورسٹیز کے وائس چانسلرس کو ملے، ڈین کو ملے، اور وہ اس طرح کا ایک کولابریشن کریں جس سے نہ صرف پاکستان کی یونیورسٹیز کو جو ہے وہ ایک ایڈوانس کنٹریز کی ایک سپورٹ ملے اور وہاں کی یونیورسٹیز سے وہ اپنے اسٹینڈرڈ کو اوپر لے کے جائیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس میں ون ون سچویشن ہے. پاکستان کی جو فیکلٹی ہے، جو ٹیچرس ہیں، وہ بھی جب باہر جاتے ہیں تو بہرحال وہ اپنی ایکسپرٹیز کو وہ بنواتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب، ہم معلوم یہ کرنا چاہیں گے کہ اگر پاکستان کی یونیورسٹیاں ہیں اور جرمنی کی یونیورسٹی، کس طرح ہم کولیبریشن کریں، اس کا طریقہ کار یقیناً آپ کے علم میں ہوگا. اور کیونکہ ڈاکٹر صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، ڈاکٹر رخسار احمد صاحب، تاکہ ان کے علم میں بھی آ سکے کہ کیا طریقہ کار ہم کریں کہ ہمارا وفد وہاں پر جائے یا وہاں کا وفد یہاں آئے. تو کیا آپ کیا سمجھتے کس طرح ہونا چاہیے؟ آج کل تو جی وفد کے جانے اور آنے پہ پابندی ہے، کرونا ہے، بہت سی مشکلات ہیں، لیکن ہم ویڈیو کانفرنس جو ہے وہ یونیورسٹیز کی کرا رہے ہیں. پیچھے جیسے میں نے ذکر کیا، ہم نے میکس پلانک کے ساتھ نمز کی کروائی، لمز والوں کی کرائی، تو مختلف ایچ ای سی کی کرائی. ایچ ای سی سب سے بڑا سینٹرل ادارہ ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن، جس کے اوپر جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کولیبوریشن بڑھائے. لیٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کولیبوریشن بڑھ رہی ہے تھرو ویڈیو کانفرنسز اینڈ ایوری تھنگ، کیونکہ فزیکل جانے آنے پہ کچھ ریسٹرکشنز آ گئی ہیں بیکاز آف کرونا. اور یہ کرونا کی وجہ سے کچھ فائدے بھی ہوئے. ایک فائدہ یہ ہے کہ فزیکل ٹریول ایک تو ایکسپینسو ہے، اور دوسرا پھر یہ لمیٹیشنز آف کرونا ہیں کہ جی آپ جا نہیں سکتے، ویزا کے پرابلم. سو یہ میں نے یہ کم از کم تجربہ کیا پچھلے 1 سال میں کہ کرونا کی وجہ سے بہت سی ریسٹرکشنز ہیں، لمیٹیشنز ہیں، بہت سی اپرچونٹیز بھی سامنے آئی ہیں جن کو ہم ایکسپلور کر رہے ہیں. اچھا سر، ریسرچ کے حوالے سے بتائیے کہ وہاں پر ریسرچ کس قدر ہو رہی ہے، خاص کر نئی تحقیقات پر ریسرچ ہو رہی ہیں. تو آپ کے یہاں کس طرح یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے ریسرچ؟ کیونکہ یہاں پر جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا نا کہ ریسرچ بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور بس وقت یہ آپ نے شروع میں ایک بات کہی کہ بہت ہی بڑھ کے خوبصورت کہ طبقاتی نظام کے لیے، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہی پرانی کتابیں، وہی پرانی چیزیں
وہی چل رہی ہیں. تو وہاں پر کیا سسٹم ہے ریسرچ کے حوالے سے؟ یہاں جی جس طرح میں نے عرض کی پہلے کہ ریسرچ جو ہے وہ بڑی پریکٹیکل ریسرچ ہے. ایک پورا ٹاؤن ہے، میں گیا اور بڑا حیران ہوا، یہ بال بیرنگ جو ہوتے ہیں، پورا شہر جو ہے بال بیرنگ بنا رہا ہے، اور اس میں کوئی 4000 پی ایچ ڈیز اس کے اندر ہو چکی ہیں، ہو رہی ہیں. نیا کیسے ہو سکتا ہے، پریشر کہاں لے گا، سپیڈ، یہ اس میں اٹ از امیزنگ. آپ دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ یار یہ ظاہر ہے وہاں کٹنگ ایج وہیں بنے گا نا جی. سائیکل کے اوپر امیزنگ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ دیکھیں، اور کسی بھی ملک کو پراؤڈ فیل کریں گے کہ آپ یہ کر رہے ہیں. اور پاکستان میں بھی سائیکل تو بنتے ہیں، ایک زمانے میں تو بہت بنتے ہوتے تھے، سوراب، پیکو، یہ وہ سب. اب اس کو انہوں نے کس طرح ماڈرنائز کر دیا، اور وہی سائیکل آپ سوچیں، مجھے بڑی حیرت ہوئی، 1 لاکھ روپے کا پاکستان میں بک رہا ہے، لوگ لے رہے ہیں. 1.5 لاکھ روپے کا بک رہا ہے، لوگ لے رہے ہیں. ذرا وہ ہائی فائی ٹائپ ہے. وہی چیز اگر ہم پاکستان میں سستی بنا لیتے ہیں، ہماری تو لیبر از چیپر، تو وہ مارکیٹ میں بھی آ گئی، امپلائمنٹ جنریشن بھی ہو گئی، اور ہمارا فارن ایکسچینج بھی نہیں جا رہا. تو یہ ٹارگٹ ہے جس کو ہمیں اچیو کرنا ہے. ہمارا جو سب سے بڑی کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پی ایچ ڈی پیورلی ایکیڈیمک ہو گئی، اس کا مارکیٹ سے لنک کوئی نہیں ہے. وہ لنک ڈیولپ کرنا ہے تاکہ یہ ہے کہ وہ انڈسٹری کو بھی فائدہ دے سکے. آپ کے ٹیکسٹائل میں ہو سکتی ہے، آپ کے لیدر میں ہو سکتی ہے، آپ کے میں سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں. تو وہ جو جتنا کام ہوگا اتنی آپ کو اپرچونٹیز ملیں گی، اور ٹرینڈ لوگ ملیں گے جو کہ پھر آپ کی مارکیٹ میں جا سکیں گے، آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی، آپ کی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں اضافہ ہوگا. ڈاکٹر رخسار احمد صاحب، بہت ہی خوبصورت سر محمد فیصل نے بات کی ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ ریسرچ کے حوالے سے جس طرح جرمنی میں اتنی شاندار ریسرچ ہو رہی ہے، ہمارے ہاں وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ جبکہ ایک اگر موٹر سائیکل یا گاڑی پہ پانی پہ چلانے والا شخص اگر کچھ بناتا ہے، آج وہاں پر وہ چیزیں ہو رہی ہیں. ایسی کیا وجہ ہے کہ ہمارے ریسرچ میں بھی وہی کمزوریاں آ رہی ہیں جبکہ جرمنی میں شاندار کام ہو رہا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں بات سے بالکل اتفاق کروں گا کہ ہمارے پاس جو پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، جو ریسرچ ہو رہی ہے نا، وہ صرف اکیڈمک سائٹ پہ ہو رہی ہیں، اور اس کا جو آبجیکٹو بھی بیسیکلی یہی ہے کہ اب اگر دیکھیں نا، جتنی یونیورسٹیز میں جو ٹیچرز پڑھا رہے ہوتے ہیں، فیکلٹی ہے، وہ صرف اس لیے پی ایچ ڈی کرتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یا تو ان کی پروموشن ہو جائے گی، یا اکیڈمیکلی وہ اگر لیکچرر ہیں تو اسسٹنٹ پروفیسر ہو جائیں گے، اسسٹنٹ پروفیسر تو ایسوسیٹ پروفیسر ہو جائیں گے. جبکہ انڈسٹری کو یا جو جتنے بھی ٹیکنیکل اور ٹیکنالوجی ہے، اس کو زیادہ ریسرچ کی ضرورت ہے. بڑی زبردست بات ڈاکٹر فیصل صاحب نے کی ہے. میرے لیے تو لرننگ کی بات ہے کہ یہ بال بیرنگ پر انہوں نے بتایا کہ اتنے پی ایچ ڈیز ہو گئے ہیں، اور واقعی اس میں ظاہر بات ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر ویل انوینٹ ہوا ہے تو ویل اب اس وقت جو چل رہا ہے وہ بال بیرنگ پر ہے. اور جتنے بھی آپ دیکھ لیں مشینری، اگر کوئی بھی ورڈ کہیں مشین کا اگر یوز ہو رہا ہے تو اس میں بال بیرنگ یوز ہو رہا ہے. اور اس میں ڈفرینٹ، یقیناً میں ٹیکنیکل نہیں ہوں لیکن اس میں ڈفرینٹ اس کی ٹائپ ہوں گی. تو پاکستان میں یس بالکل یہ بڑی اس چیز کو ہم جب اس ویبینار کو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو دکھائیں گے تو ان کے لیے ڈاکٹر فیصل صاحب کی جو بریفنگ ہے وہ ان کے لیے لرننگ کا باعث بنے گی. اور ایک مائنڈ سیٹ جو ہے پاکستان میں یہی کہوں گا کہ انفارچونیٹلی جو مائنڈ سیٹ ہے کہ پی ایچ ڈیز یونیورسٹی میں اکیڈمیکل ایک اکیڈمیا میں، اور اس کی جو مین آبجیکٹو ہے وہ یہی ہے کہ ایک پروفیسر ہے تو وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری کو زیادہ ضرورت ہے ریسرچ کی، چاہے وہ آٹو موبائل ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کی ٹیکنیکل جو ہے نا وہ فیلڈ ہو. کیونکہ ظاہر بات ہے جب تک آپ کی ترقی نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کی ریسرچ نہیں ہوگی. لیکن یہاں پر ہم انڈسٹری میں ہمارے پاس جو لنکیج ہے انڈسٹری کا وہ کافی ویک ہے، اور اس پہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی انڈسٹری میں جو ہے وہ ریسرچ کو پروان چڑھائیں اور اس کی ترقی کے لیے کام کریں. اچھا، جو کلچر بیسیکلی یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ باہر جا کے پی ایچ ڈی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو وہ کلچر، وہ مائنڈ سیٹ ملتا ہے کہ پی ایچ ڈی کیوں کریں بھائی. اب بات وہ بی ایم اے کی بڑی زبردست ہوئی تھی کہ 14 ایئرس پڑھ لیے، 16 ایئرس پڑھ لیے، اس کے بعد بھی وہ نہ وہ کوئی کام کر سکتا ہے، نہ کسی طرح سے وہ
ویلیو ایڈڈ ہو سکتا ہے کسی ادارے کو، تو اب اس کو جاب نہیں ملتی، کیونکہ جو بھی ادارہ جاب دے گا تو وہی دیکھتا ہے کہ میں اگر کسی کو ہائر کر رہا ہوں تو میرے لیے وہ کیا کام کرے گا. لیکن یہاں تو 14 اور 16 ایئرس صرف ایئرس کاؤنٹ ہو رہے ہیں، اس کی کوئی نالج میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، کسی طرح کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں آئی، کسی طرح کی وہ اپنی ذات سے کوئی کنٹریبیوشن نہیں کر سکتا انڈسٹری میں، کوئی سوسائٹی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تو اسی لیے اس کی جاب بھی نہیں ملتی. وہی حال پی ایچ ڈیز کا ہو رہا ہے کہ اب اگر پی ایچ ڈی کسی نے آرٹس میں کر لیا، کسی نے پی ایچ ڈی کسی بھی جو مختلف ڈسپلن ہے سوشل سائنسز کے، تو وہ یا سائنسز کے ہیں کہ جی کیمسٹری ہے، فزکس ہے، اس میں کر لیے، جب تک کہ پریکٹیکلی ایسی چیزیں نہ ہوں جس کا پریکٹیکلی سوسائٹی کو، انڈسٹری کو، بزنس کو، ایٹ لیسٹ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ سے جو وہ میرے پاس آتے ہیں پی ایچ ڈی کا ٹاپک لے کر، تو میں کہتا ہوں بھائی کسی کو فائدہ نہیں، تمہاری ذات کو اس سے فائدہ ہو جائے، چھوڑ دیں سوسائٹی کی بات، چھوڑ دیں انڈسٹری کی بات، تمہیں اپنی ذات کو ہی فائدہ ہو جائے، ایسا ٹاپک تو آپ اس کو سلیکٹ کریں نا کم سے کم. جی بالکل صحیح، بہت عمدہ بات کی آپ نے. ڈاکٹر محمد فیصل صاحب، ایک اہم سوال، بلکہ ہم ایک ہی سوال میں دو سوال کریں گے. ایک تو یہ کہ آپ کے پاس بہت سارا تجربہ ہے، بہت ساری معلومات ہے، اور کریا بستی جیسے ہم گھومتے ہیں، اس طرح آپ نے ایک ٹف ٹائم میں آپ نے مختلف ممالک کے طریقے سے دیکھا بھی ہوگا. یہ بتائیے کہ کوئی کتاب اگر آپ لکھتے ہیں یا پھر وہاں پر جو جرمن زبان میں کتابیں ہیں، کیا وہ اردو میں ہو سکتی ہیں؟ کیا وہ آ سکتی ہیں؟ پاکستان میں ہم یونیورسٹیوں میں بھیجیں تاکہ یا لائبریری میں بھیجیں، اس طرح سے کچھ ممکن ہے؟ میرا خیال میں جی اس پہ کام زیادہ ہوا تو نہیں، لیکن اگر یونیورسٹی اس کو ٹرانسلیٹ ہی کرنا ہے، جنرلی جو کتاب ہیں وہ کاپی رائٹ کا تھوڑا سا قانون اور وہ ہوتا ہے، مگر یہ ان سے اجازت لے کے تو ٹرانسلیشن کی جا سکتی ہے. سیڈلی پاکستان میں کتاب پڑھنے کا رجحان تو بہت کم ہو گیا. کتاب تو دور کی بات ہے، اب اخبار پڑھنے کا رجحان بھی کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. اب تو ٹویٹ اور فیس بک تک لمیٹڈ رہ گیا. یہ پروفیسر صاحب زیادہ اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں. جب ہم نے 26 سال پہلے نوکری شروع کی تھی تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ کتاب، روز پوچھتے تھے کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ کے بستر کے سائٹ پہ کون سی کتاب پڑھی ہے، مجھے سوال ہوتا تھا. پھر 4-5 سال بعد یہ ہو گیا جی نیو یارک ٹائمز کا آرٹیکل پڑھا ہے فلاں 500 لفظ 800 لفظ، اس پہ ہم محدود ہو گئے. اب تو آرٹیکل بھی میں دیکھ رہا ہوں لڑکے لڑکیاں ینگ آتے ہیں تو وہ نہیں اتنا، وہ پیشنس ختم ہو گئی ہے، اور وہ 140 ورڈ کیا نہیں 140 وہ جو ہوتے ہیں کیریکٹرز ٹویٹر کے 180 وہاں تک لمٹ ہو گیا. تو ایون آرٹیکل پڑھنا ایک لگژری ہے. تو یہ کلچر جو ہے یہ تو واپس لانے کی ضرورت ہے کہ پڑھا جائے، لکھا جائے. یہاں یہ میں آپ کو بتا دوں، اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پروفیسر صاحب بھی بار رہے ہیں، اٹ از ویری ریئر کہ آپ ٹرین میں بیٹھے ہیں یا بس میں کہیں جا رہے ہیں تو بس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا ٹرین میں بیٹھے ہیں کسی کے ہاتھ میں کوئی کتاب نہ ہو. کتاب ضرور ہوتی ہے، اخبار کی بات میں نہیں کر رہا، کتاب ہوتی ہے. اخبار تو پھر کوئی پڑھ لے. یہاں ہر ایک کے پاس ایک کتاب ہے جس میں سے جب اسے موقع لگتا ہے تو وہ 5-10 صفحے 15 صفحے 2 صفحے پڑھ لیتے ہیں. تو وہ ان کے ریڈنگ کی کلچر بھی ہے، انکریج بھی کیا جاتا ہے. تو یہ ہمارے اگر اس میں دلچسپی ہو تو یقیناً کتابیں تو اویلیبل ہیں اور وہ ٹرانسلیٹ بھی کی جا سکتی. صحیح سر. ایک اور بھی ایک سوال کہ کیا آپ کے پاس اتنا تجربہ ہے، کوئی کتاب لکھنا چاہیں گے آپ؟ میں یقیناً دیکھنا چاہتا ہوں جی، بلکہ میں ڈاکٹر کام کر صاحب، رہا ہوں اس پہ. بلکہ ڈاکٹر رخسار احمد صاحب یہاں پر جلدی سے بات کیجیے. نہیں تو میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ ظاہر بات ہے میری کافی بکس میں نے لکھی ہیں، تو میرے لاکھ جو بھی خدمت ہو میں حاضر ہوں. اور کو آتھر کے طور پہ بھی ہم کتاب لکھ سکتے ہیں، ساتھ لکھ سکتے ہیں، ہم دونوں مل اگر پی ایچ ڈی ہو جائے، اگر جیسے سر کر رہے ہیں تو پی ایچ ڈی کے حوالے سے کر لیں، تاکہ وہ سر کی جو ریسرچ ہے، جو بک ہے، جو مارکیٹ میں آئے گی، دنیا پڑھے گی، اگر اسی پر ہم پی ایچ ڈی کر لیں تو کیا ایسا ممکن ہے سر؟ پی ایچ ڈی کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے یہ ایک یونیورسٹی جو ہے اس میں ایک سپروائزر ہوتا ہے، تو باقاعدہ طور پہ ایک رجسٹریشن ہوتا ہے پی ایچ ڈی کے لیے، اور پھر وہ ایک جو اپنا ٹاپک کو دیتے ہیں وہ ان کا سپروائزر اس کو اپنی یونیورسٹی میں رکھتا ہے، پھر اس کے اپروول ہوتا ہے، اور پھر اپروو ہونے کے بعد پھر اس پہ ریسرچ کی جاتی ہے. بیسیکلی اس میں بھی ایک کتابی لکھنی ہوتی ہے جس کو ہم تھیسس کہتے ہیں یا ڈیزرٹیشن کہتے ہیں.
لیکن وہ ایک چونکہ سپروائزر کی انڈر سپرویژن لکھی جاتی ہے اور وہ ایک پوری ریسرچ ہوتی ہے اور اس پہ ریسرچ کے بعد پھر اس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ ہوتی ہے، اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے۔ اچھا، جہاں تک بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس تو بہت اچھا موقع ہے جرمنی میں رہتے ہوئے بھی، اب پتا کہ ڈپلومیٹس کو وہ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کس طرح کی کوئی ہوگی، ساتھ ساتھ ریسرچ بھی کرتے جائیں اور ٹاپک پاکستان کا ہی لے لیں، کیونکہ ظاہر بات ہے پاکستان سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا اگر وہ پرائمری ڈیٹا پہ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ اس پہ یہ اگر سیکنڈری ڈیٹا پر جائیں جسے ہم جو ہے وہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ جس میں صرف پرانا ایسا جو ڈیٹا اویلیبل ہے اس پہ وہ کام کرنا ہوتا ہے، تو اگر وہ کرے اس پہ کام کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ آسان بھی ہوگا، کیونکہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا ایک بہرحال ایک کام ہوتا ہے اور اس میں لٹریچر کو ریویو کرنا قدرے آسان ہے کام، تو وہ اس پہ اگر کوئی ٹاپک بنا کے وہیں سے کسی یونیورسٹی سے کیونکہ پاکستان سے تو لوگ خاص طور پہ پی ایچ ڈی کرنے جاتے ہیں، تو میرا مشورہ ہوگا کہ وہیں پہ اگر کر لیں، اگر کوئی اور میں سمجھتا ہوں ڈپارٹمنٹ اس کی پرمیشن دے دے گا، مجھے نہیں پتا کہ ان کے ڈپارٹمنٹ میں کیا پروسیجر ہے، لیکن ہاں اگر پاکستان میں یہ کسی بھی طرح کی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں پی ایچ ڈی کے حوالے سے یا بک کے حوالے سے تو میری خدمات حاضر ہیں، میں بالکل۔ ڈاکٹر محمد فیصل صاحب، سفیر پاکستان جرمنی، آپ بتائیے کہ اب ڈاکٹر صاحب نے تو کھلم کھلا بات کر چکے ہیں، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں جی یقیناً چاہوں گا، مگر ظاہر ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا، پروفیسر صاحب نے، کہ اس میں اس کا ایک میتھوڈولوجی ہوتی ہے، ایک طریقہ کار آپ کو کرنا پڑتا ہے، پھر رجسٹر ہونا پڑتا ہے، پھر وہ کچھ ایک سپروائزر ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کی نگرانی میں کام ہوتا ہے، وہ کریکشن کرتے رہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہو تاکہ وہ ایک پراپر ریسرچ پیپر بن جائے اور ایک ریفرنس مٹیریل بن جائے کہ یہ، تو کوشش کریں گے جی، اللہ کرے کوشش کریں۔ آخر میں سر 2 سوال فیڈریشن کے حوالے سے، چیمبر آف کامرس کے حوالے سے، ہم چاہیں گے کہ جرمنی میں وہاں پر کیا طریقہ کار ہے یہاں سے ٹریڈ کرنے کا پاکستان کے ساتھ؟ سوری پھر سے سر، چیمبر آف کامرس فیڈریشن پاکستان کا کس طریقے سے ٹریڈ کر سکتا ہے جرمنی کے ساتھ، اور جرمنی کس طرح ٹریڈ کر سکتا ہے پاکستان کے فیڈریشن کے ساتھ؟ ہماری یہ بہت بڑی ٹریڈ ہے، ہمارے فیور میں ہے جرمنوں کے ساتھ، اور ہمارے یہاں ٹیکسٹائلز بہت آتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے یہاں چمڑے کے جیکٹس اور باقی چیزیں آتی ہیں، فٹ بال یہاں قریباً 5 کروڑ فٹ بال پاکستان سے ہر سال آتا ہے، اور فٹ بال یہاں ایک ریلیجن کی طرح، مذہب کی طرح یہ اس کو پوجتے ہیں، فٹ بال بہت جب میچ ہوتا ہے تو اس میں آپ سوچیں 5 کروڑ فٹ بال جس کی ڈیزائننگ بھی پاکستان میں ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ کمپیوٹر پہ ڈیزائننگ یہاں ہوتی ہے، سیالکوٹ میں ڈیزائننگ سے لے کے کمپلیشن تک وہ یہاں آتا ہے اور بس تقسیم ہو جاتے ہیں، اور ایک فٹ بال کی قیمت 150 یورو تک ہو سکتی ہے، جو اچھا فٹ بال جو ہے، تو اس طرح سرجیکل انسٹرومنٹس ہمارے یہاں آتے ہیں، اور ہمارے چیمبرز ان ٹچ رہتے ہیں۔ اس سال یونیک تھا، نہیں آ سکے، یہاں ٹریڈ فیئرز بہت ہوتے ہیں، سارے دنیا کے ٹریڈ فیئرز یہاں ہوتے ہیں، خاص کر یورپ کے، سرجیکل انسٹرومنٹس کا پورا ہفتہ چلتا ہے، کپڑوں کا چلتا ہے، چادروں کا چلتا ہے، لیدر کا چلتا ہے، ایگریکلچر کا ٹریڈ فیئر ہوتا ہے، اس سال نہیں ہو سکے بیکاز آف کرونا، تو سیمینار وغیرہ کوئی اس طرح کے سیمینار بھی جی بہت، یہاں واشنگٹن کے بعد سب سے زیادہ تھنک ٹینک جو ہیں وہ برلن میں ہیں، اور ہر گلی میں تھنک ٹینک ہے، یہ بہت پسند کرتے ہیں کہ ڈیبیٹ کیا جائے اور گفتگو کی جائے۔ اس سال یقیناً یہ لمیٹڈ ہے ٹو ویبینارز اور ویڈیو کانفرنسز، اور فزیکل پریزنس نہیں ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ جیسے ہی حالات بہتر ہوں تو ان کے تھنک ٹینکس کے ساتھ ہمارا کافی کولیبوریشن ہے، ہمارے تھنک ٹینکس کے ساتھ، انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز وغیرہ کے ساتھ، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اور بڑھاوا دیا جائے، بیکاز یہ اس پہ بہت کام کر رہے ہیں۔ صحیح، تو سر آپ اپنے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ آپ نے کتنے ملک اس وقت تک وزٹ کر چکے ہیں تاکہ ہمیں اس سے کچھ اندازہ ہو سکے؟ ہماری تو عمر ہی اس کام میں گزر گئی جی، تو اس لیے وہ ملک تو گننے بھی چھوڑ دیے، مگر میں پہلے بھی یورپ میں رہا ہوں، برسلز میں بھی رہا ہوں، انگلینڈ بھی رہا ہوں، افریقہ میں رہا ہوں، تنزانیہ ایک ملک ہے، اور جدہ میں رہا ہوں، تو مختلف جگہ پہ رہے ہیں، اور پھر اپنا کام کے سلسلے میں
بے شمار ممالک جو ہیں انہیں وزٹ کیا ہے، UN میں، نیو یارک، جنیوا. تو ہمارا کام ہی ہے کہ ساری دنیا خاک چھانی جائے اور اس میں سے اپنے ملک کے لیے جو بہتر سے بہتر نکالا جا سکتا ہے وہ نکالا جائے. تو سر کبھی آپ وزٹنگ ایز اے یونیورسٹی میں جاتے ہیں، کبھی لیکچر کے لیے اس طرح ہوتا ہے، کبھی آپ کو بلایا جاتا ہے وہاں پر؟ جی کئی دفعہ جی ہم جاتے ہیں، خاص کر ہندوستان پاکستان کے تعلقات اور ہمارے جو پرابلمز ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے. ہم بتاتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے بارے میں ہمارا کیس کیا ہے، اس میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے، بتاتے ہیں. تو گندھارا جو ہے ساری ہسٹری، موئنجو ڈارو، تو ڈیپینڈ کرتا ہے کون سی یونیورسٹی ہے. ہمارے اس میں بہت لوگوں کو انٹرسٹ ہے. جس طرح پروفیسر صاحب کا لاء کی فیلڈ میں آپ کا جتنا یہ جو انٹرنیشنل لاء سے متعلقہ چیزیں ہیں، خاص طر UN سیکورٹی کاؤنسل، اس کے ریزولوشنز، کشمیر، شملہ، انڈس واٹرز ٹریٹی، ان تمام چیزوں پہ یہاں پہ بہت دلچسپی ہوتی ہے کہ یہ کیونکہ آپ نے اگر دیکھیں تو یورپ میں صرف 2.5 کروڑ تو جرمن مرا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں. تو ان کو وار کے بعد پھر صلح ہو گئی. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، پلک جھپکیں تو پتہ چلتا ہے بارڈر کراس ہو گیا، وہاں رکتے ہی نہیں. تو ان کے میں بہت انٹرسٹ ہے کہ ہم کیسے، پاکستان کیسے اس کو اوور کم کر سکتا ہے جو پرابلمز ہیں. اور کیونکہ 2.5 کروڑ آدمی تھوڑا تو نہیں، اس کے علاوہ روسی مرے تھے، انگریز مرے تھے، بہت بڑی سیکنڈ ورلڈ وار واز اے ڈیوسٹیٹنگ وار. اور اس سے آپ نکل آئیں تو اب یہ بارڈرز آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. حیران کون ہے، آپ ایک ملک سے دوسرے میں جاتے ہیں، نہ کوئی روکتا ہے نہ کوئی پوچھتا ہے. اسی چیز نے ان کو فائدہ دیا. ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے، ان کی جو مفت تعلیم کہاں سے دے رہے ہیں؟ مفت تعلیم یہیں سے دے رہے ہیں نا جی، کہ ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ان کے خرچے ڈیفنس پہ کم ہوئے ہیں، سوشل ڈیولپمنٹ پہ زیادہ ہوئے ہیں، ہیلتھ کیئر بھی دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں. تو یہ انہوں نے اس سے سیکھا ہے. تو اس قسم کے ہمیں بلاتے رہتے ہیں جی. ابھی لیٹلی تو نہیں گیا میں کیونکہ یہ کرونا وغیرہ، یونیورسٹیز بند ہیں، لیکن آن لائن ہو جاتا ہے. کرنٹلی کوئی آپ کا کوئی سیمینار، کوئی پروگرام ایسا ہو جس سے پاکستان سے کوئی وفود آ رہے ہوں، یا آپ کا کوئی ایسا سوچ ہو کہ ابھی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، ایسا کوئی آئیڈیا ہے تو ہمیں ضرور بتائیں. ہم جی وزیر خارجہ کے وزٹ پہ کام کر رہے ہیں اور بہت جلد کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ. اور دوسرا ہم نے ابھی ایک یہاں قریباً 40 کے قریب پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن ہے، پاکستانی اسٹوڈنٹس نے بنائی ہوئی ہیں جو کہ مختلف ریجنز میں ہیں. تو ہم نے ان کو یونیفائی کرنے کا کام شروع کیا ہے کہ ایک آپ انڈیویجول آپ رکھیں، بیلٹ سیکسنی میں ہے، فرینکفرٹ میں ہے، بارڈن ووٹنبرگ میں، ہر جگہ. ہم نے کہا ایک سینٹرل بھی بنا لیتے ہیں 6-7 لوگوں کے ساتھ، تاکہ ہم ان کو ریچ آؤٹ کر سکیں اور ان کو بتا سکیں، ہم اپنی بات بھی سمجھا سکیں. اس پہ ابھی ہفتہ پہلے، پچھلے ہفتے ہمارا بڑا اچھا سیمینار ہوا ہے جس میں بے شمار اسٹوڈنٹس تھے اور انہوں نے سپورٹ کیا. ہم چاہ رہے ہیں ایک سینٹرل آرگنائزیشن بن جائے تاکہ ہم بھی ان کو ریچ آؤٹ کر سکیں اور اپنا نیریٹو دے سکیں، اور وہ بھی پرابلمز ہیں تو ہمیں کنوے کر سکیں. سر آخر میں کوئی آئیڈیا، کوئی پیغام ہمیں دینا چاہیں؟ پیغام صرف ایک ہے جی، بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. دنیا بھاگ رہی ہے اور ہم مشکل سے چل رہے ہیں. تو اگر دنیا میں عزت سے اٹھنا بیٹھنا ہے تو بہت محنت کی ضرورت ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑی محنت کر رہے ہیں، ایسا ہے نہیں. آپ جب دنیا میں جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو فوراً احساس ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہاں جہاں بیٹھا ہوں، یہاں تقریباً کوئی بلڈنگ کھڑی نہیں تھی 1945 کے بعد. یہ برلن کا شہر ہے اور اس کے بعد بھی کولڈ وار چلتی رہی اور یہ ملک تباہ کر دیا، بالکل فلیٹ ہو گیا تھا یہ ملک. as they say they made the rubble bounce. جو ربل تھا وہ بھی باؤنس کرتا تھا، اتنا بم یہاں گرا تھا. اور آج آپ نکل کے دیکھ لیں 70 سال میں یہ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی تو دنیا آپ کے سامنے ایک مثال ہے، آپ انسپائر ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. کمپلیٹ 2.5 کروڑ جرمن مر جانا، مرد چھوٹی بات نہیں. وہاں سے اٹھ کر ودن 70 ایئرز انہوں نے اپنا یونیفائی بھی کر لیا. ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، برلن خود 2 حصوں میں چلا گیا تھا، اور یونیفائی کر کے دنیا کے لیڈنگ ممالک جو ہیں انڈسٹریلائزڈ ایجوکیشن وہاں پہ واپس لے آئیں. تو محنت، ایک ہی کام انہوں نے کیا ہے کہ محنت کی ہے. تو میرا تو پیغام ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جی بہت محنت کریں، ہمارے یوتھ کو خاص طور پہ. اور میں بغیر اس کے کہتا ہوں کہ ہمارے یوتھ میں بہت زیادہ محنت کا نہیں ہے، وہ ہمارا اور کلچر ہے تو ایزی سکسیس کی کوشش زیادہ ہے ہمارے میں. پوری
زندگی یہ لوگ محنت میں لگا دیتے ہیں اور بہت محنت کرتے ہیں. تو میرا بھی ہمیشہ پیغام یہ رہا ہے اپنے ینگ لوگوں کو کہ پاکستان ہم نے آگے لے کر چلنا ہے تو آپ ہارڈ ورک اور محنت، بہت محنت کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر رخسار احمد صاحب، آخر میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس جو بات ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے، ڈاکٹر فیصل صاحب نے، اسی کو بس دو الفاظ میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ بھائی پاکستان سے محبت کریں، پاکستان کی تعمیر کریں. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر رخسار احمد صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور پروگرام میں شامل ہوئے. بہت شکریہ سر ڈاکٹر محمد فیصل، سفیر پاکستان جرمنی. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت ہمارے ساتھ شیئر کیے، عمدہ باتیں کی، ہماری رہنمائی کی، اور گاہے بگاہے ہم جب بھی ہمیں وقت ملے گا اور آپ کے پاس وقت ہوگا تو ہم پھر اس طرح کولیبریشن کا سسٹم بحال کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ سے وہ راستے بھی لیں گے جس سے پاکستان کو بہتری مل سکے اور فائدہ ہو سکے. آپ کا بے حد شکریہ دونوں صاحبان کا. شاکر علی کو اس ٹائم سے اجازت، امان اللہ.